बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम साथी भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि आप इस सख्त मौसम में गर्मी की शिद्दत में हमारी दरख्वास्त पर सब तशरीफ़ लाएँ। आपको तकलीफ़ देने का मकसद सिर्फ ये था कि फेडरल गवर्नमेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म जो करने जा रही है और उसके लिए उन्होंने एक मुसवदा भी तैयार किया और उस मुसवदे में उन्होंने पाकिस्तान में तमाम जो बार्स हैं उनको एक मुसवदे की कापी भिजवाई, साथ एक लेटर भिजवाया जो कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं चौधरी फवाद साहब उनकी तरफ से। गुजरात बार ने हमेशा इस तरह के तमाम कौमी मामलात में एक क्लियर रोल अदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी हमने कोशिश की कि पूरे पाकिस्तान में शायद किसी भी बार ने अभी तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं की है। हमने कोशिश की, जब ये मुसवदा मुझे मिला आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले, तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने चौधरी मसूद अख्तर साहब हमारे बहुत ही मोहतरम सीनियर बार के मेंबर हैं और इलेक्शन के कवानीन और रसूल ज़ाबत के हवाले से एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि चौधरी मसूद अख्तर साहब एक नेमत के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं और इसीलिए हम ये जो तरमीम हुई है इसके हवाले से जो रिपोर्ट हमसे मांगी गई वहाँ हम अपनी रिपोर्ट देने में कामयाब हो रहे हैं। मैंने चौधरी साहब से दरख्वास्त की, उन्होंने तकरीबन 3-4 दिन शब रोज़ मेहनत करके तो उन तरमीम के हवाले से अपनी तजावीज़ जो मुरतब की हैं वहाँ फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाने से पहले हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम आपसे शेयर करें कि आपके ज़रिए से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बने ताकि कल को जब फेडरल गवर्नमेंट ये कहेगी और यकीनन कहेगी कि जो तरमीम हमने की हैं इसमें बार की इनपुट शामिल है, तो बाद से हमने तजावीज़ मांगी थी, साहब ने इस पर इत्फ़ाक़ किया, किसी ने इसमें अगर अदम इत्फ़ाक़ भी किया तो वो भी, तो हमने बार की इनपुट के मुताबिक ये तरमीम की है। हमारी ख्वाहिश ये थी कि जो हम कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को भी कहें और इसको आपके ज़रिए, चूँकि आप सारे कलमकार लोग हैं, आप लोगों के इज़हाम को तब्दील करने की भी सलाहियत रखते हैं और हमारी बात लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया भी आप हैं, इसलिए हम ख्वाहिश की, कोशिश की कि आप तक ये बात पहुँचा दी जाए और आपके ज़रिए से हम अपने बानों नास तक अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट 2017 में जो इलेक्शन एक्ट है उसमें जो मुजव्वदा तरमीम करने जा रही है, इसके मुताबिक हमारी राय ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में 70 से ज़्यादा तरमीम जो है फेडरल गवर्नमेंट तजवीज़ कर रही है और हमने चौधरी मसूद अख्तर साहब ने और साथ इनके जो दूसरे दोस्त काम कर रहे थे उन्होंने पूरी तनदेही के साथ पूरे गौर व खोज के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक़ क़वानीन जो कि 1978 का आइन है, एक्ट 1978 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1978, ये हल्का बंदी और इंतखाबी फरिश्तों के दोनों एक्ट मजरिया 1978 और दीगर साबका क़वानीन से मुवाज़ना करके जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात जो है अपनी राय रखती है तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जब ये तरमीम नाफिज होने के बाद या नाफिज करने से पहले आला अदलिया में चैलेंज होंगी तो हमें यकीन है कि ये खिलाफ आइन करार पाएँ और इस तरह बकाया इलेक्शन जो है इलेक्शन एक्ट 2017 ये वहाम और नामुकम्मल दफ़ात पे मुश्तमिल रह जाएगा और इस वजह से शायद ये नाकाबिल अमल है। हम समझते हैं कि बेशतर तरमीम जो हैं ये बदनीति की बुनियाद पे और अपने सियासी मकासद को तहफ़्फ़ुज़ देने की बुनियाद के लिए की जा रही है और आइंदा इंतखाबात में इंतखाबी हुकूमती धांधली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करके गैर मौसर बनाने की कोशिश है, जिसका हम एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा जो है वो डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में देख चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने जो इख्तियारात इस्तेमाल करके डस्का में अपना हुकूमती जो मनसूबा नाकाम किया था, इससे सबक हासिल करके जो एरियंस हैं इस गवर्नमेंट के, उन्होंने आइंदा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की धांधली की रोकथाम
اور انکوائری کے جو اختیارات ہیں ان کو مفلوج کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح آئین پاکستان 2018 کے تحت الیکشن کمیشن کے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں بیشتر ترامیم ناقابل عمل ہیں اور انتخابات کے طریقہ کار میں الیکشن کمیشن کو نااہل ادارہ قرار دینے کی کوشش ہے۔ آئین کے منافی جو ترامیم اس مجوزہ مسودے میں شامل ہیں میں ان کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ مجوزہ ترمیم کے نمبر شمار 36 کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 122 میں ترمیم کر کے سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 226 میں واضح طور پہ درج ہے کہ آئین کے تابع تمام انتخابات ماسوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے۔ اگر گورنمنٹ نے ان کو سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ سے کروانا ہے تو پہلے چاہیے یہ تھا کہ آئین میں ترمیم کر لیتے اور جو آئین کی بائنڈنگ ہے اس کو اوپن بیلٹ میں اپنی فیور میں کر لیتے، تو اس کے بعد یہ ترمیم کرتے تو شاید قابل قبول ہو جاتی۔ مجوزہ ترمیم کے پیرا نمبر 10 کے ذریعے الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 17(2) کے تحت آئندہ انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی اور دیگر انتخابات میں حلقہ بندی کی بنیاد آبادی کی بجائے رائے دہندگان یعنی کہ ووٹر کی تعداد کی بنیاد پر کرنے کی تجویز ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 51(5) کے تحت قومی اسمبلی کی نشستوں کا تعین صوبوں کی آبادی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اسمبلی کی جو حلقہ بندیاں ہیں ہمیشہ آبادی کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق شاید کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ حلقہ بندیاں جو ہیں ووٹر لسٹ کی بنیاد پہ ہوں۔ تمام دنیا میں حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آبادی کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پورا آرٹیکل کے منافی ہے، بلکہ حلقہ بندی کے اصولوں کے تحت شاید اس پہ عمل درآمد کرنا بھی مشکل ہوگا۔ حلقہ بندی ہر نئی مردم شماری کے بعد ہوتی ہے، مگر چونکہ موجودہ حکومت حلقہ بندیاں سر نو اپنے مفاد میں کرنا چاہتی ہے، اس لیے بالواسطہ بیمانی ترمیم کا عذر تراشا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 219 اور 218 کے تحت منصفانہ غیر جانبدارانہ اور دھاندلی سے پاک انتخابات کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فرائض میں شامل ہے۔ پولوں کے دوران کسی قسم کی دھاندلی اور دیگر شکایات پر الیکشن کمیشن نتائج کی حتمی نوٹیفیکیشن تک تحقیق کر کے مناسب کارروائی کر سکتا ہے، مناسب حکم جاری کر سکتا ہے، اور اگر کوئی سنگین نوعیت کی شکایت ہو تو حتمی نوٹیفیکیشن کو اس دوران روک کر قانونی اور آئینی فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کے اس اختیار کو بدنیتی کی بنیاد پہ پیرا شمار نمبر 3 کے تحت الیکشن ایکٹ کی دفعہ 8 میں ریٹرننگ افسر کی جانب سے کنسالیڈیشن رزلٹ تک محدود کر دیا گیا، جو بالعموم 2 یا 3 دن تک ہوتی ہے۔ یہ کنسالیڈیشن رزلٹ کا اختیار جو ہے وہ 2 یا 3 دن تک روکنے کا اختیار ہے ریٹرننگ افسر کے پاس، تاکہ عملی اور اس کے بعد اس کو لازم اپنا رزلٹ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کر کے متعلقہ اپنی باڈیز کو دینا ہوتا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ عملی طور پہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار جو ہے کسی بھی سنگین نوعیت کے معاملات میں اپنا آئینی اختیار استعمال کرنے کا اس کا حق جو ہے وہ محدود کر دیا گیا۔ صبر کیجیے کہ الیکشن کمیشن پاکستان عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اس وقت تقریباً 849 حلقے ہیں، اور ہر حلقے میں ایک ہی روز انتخاب ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 2 حلقوں میں ہو جائے، 10 میں دوسرے دن ہو جائے، 20 میں تیسرے دن، ایک ہی دن میں 849 حلقوں میں انتخابات ہوتا ہے پاکستان میں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 2 یا 3 روز میں تمام انتخابی دھاندلیوں کی
انکوائری الیکشن کمیشن کرے، اس پہ فیصلہ صادر کرے۔ یہ مجوزہ ترمیم جو ہے آئین کے بھی خلاف ہے اور انسانوں کے رائے دہی کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ اس سے مقصد صرف حکومتی دھاندلی کے روکنے کے الیکشن کمیشن کے اختیارات محدود کر کے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے لیے ناممکن بنانا ہے۔ اس آئین پاکستان کے آرٹیکل 218 219 کی یہ صریحاً خلاف ورزی بھی ہے۔ انتخابی فرشتوں کی تیاری آئین کے آرٹیکل 219 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ آئین کے اسے آرٹیکل غیر مؤثر بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ کی دفعات 24، 26، 28، 34، 36 اور 46 خلاف آئین قرار دے دی گئی ہیں، ان کو حذف کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن کے اختیارات بالواسطہ طور پر نادرہ کو منتقل کیے جا رہے ہیں، اور اس وضع کردہ طریقہ کار کے سامنے الیکشن کمیشن بے بس بھی ہوگا، مجبور ہی ہوگا، اور اس طرح دفعات 11 اور 13 کے تحت ترمیم خلاف آئین ہے اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ آئندہ انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ وضع کرنے کی ایک تجویز اس مسودے میں شامل ہے۔ یہ طریقہ کار پاکستان کے لیے نہ صرف اجنبی ہے بلکہ ابھی تک پورے ایشیا میں شاید کسی ملک میں یہ رائج نہیں ہے اور کامیاب بھی نہیں ہو رہا۔ ٹیکنیکل دھاندلی کا ایک نیا دروازہ کھلے گا جس کا تدارک شاید پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ انتخابات محض ایک فراڈ بن جائیں گے۔ اسے جاری رکھنا مقصود ہو تو جزوی طور پر آہستہ آہستہ کچھ حلقوں میں اس کو ٹیسٹ کے طور پہ کیا جا سکتا ہے۔ جو نافذ کر دینا یہ نامناسب بھی ہے، خلاف آئین بھی ہے اور پاکستان کے مجوزہ حالات کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ RTS کا نظام ایک رائج ہوا تھا ووٹوں کی کاسٹنگ کے لیے، اور آئین اس وقت جب نتائج جو ہے وہ بنائے جا رہے تھے تو ہمارا RTS سسٹم بیٹھ گیا تھا۔ یہ بتائی گئی کہ پاور فیلئر ہے، اور پاور فیلئر والے تکڑے لوگ ہیں، جب چاہیں پاور فیل کر لیتے ہیں۔ RTS سسٹم فلاپ کر دیا گیا، نتائج اپنی مرضی سے مرتب کر لیے گئے۔ مذکورہ بالا خلاف آئین ترمیم کے علاوہ چند بیمانی اور طریقہ کار کی تبدیلیاں بھی تجویز کی گئی ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان ان زیر الو ترمیم جن کے ذریعے منصفانہ انتخابات ممکن نہ رہے گا یہ لوگوں کی نظر سے اجڑ رہیں۔ چند طریقہ کار کی تبدیلیاں اس ذیل ہیں جو کہ اس مجوزہ مسودے میں موجود ہیں۔ مثلا جو رکن صوبائی یا قومی اسمبلی 60 روز کے اندر اپنی رکنیت کا حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی جو رکنیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے لیے سیاسی پارٹی کی فہرست میں رد و بدل اور نئی فہرست یا ترمیم اضافہ ممکن ہوگا۔ انتہائی عذرداری کے لیے پہلے ریٹائر جج جو تھے ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب نئے مجوزے میں ان کی تقرری نہیں ہو سکے گی۔ جو پاکستانی اوورسیز ہیں، ابراڈ ہیں، ان کی حق رائے دہی کا طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اس کے لیے یا تو بیرون ملک پولنگ اسٹیشن کام کرنا ہوں گے آپ کو، یا پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ سے ممکن ہو سکے گا۔ اگر امریکہ میں جیسے ملک میں لوگوں نے کسی پولنگ پر جانا ہو تو انہیں سینکڑوں میل مسافت طے کرنا ہوتی ہے، یعنی کہ 51 اسٹیٹس ہیں پورے امریکہ میں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ 2 لوگ موجود ہیں وہاں بھی پولنگ اسٹیشن قائم کر دیا جائے۔ تقریباً 9 گھنٹے کا شاید اندرون امریکہ جو ہے شاید فلائٹ کا سفر بنتا ہے۔ اس لیے پولنگ اسٹیشن کا وہاں پہ قائم کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا، اور وہاں پہ سینکڑوں میل مسافت طے کرنا بھی پوسٹل بیلٹ میں خفیہ رائے شماری پر قائم نہ رکھی جا سکتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو بیلٹ پیپر اکٹھا کر کے اپنی مرضی سے مارکوانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح ایک اور ترمیم جو ہے وہ اس میں تجویز کی گئی ہے، امیدواروں کی ضمانت کاغذات نامزدگی جو فیس ہے وہ 30,000 سے بڑھا کر 50 اور 20 سے بڑھا کر 30,000 کر دی گئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ترمیم ہے۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ چھوٹی ترمیم اس لیے تجویز کی گئی ہیں کہ پہلی بڑی ترمیم جو خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے، ان
ان سے لوگوں کی نظروں کو اوجھل کر دیا جائے، لوگ اس پہ رائے اپنی نہ دے پائیں اور چھوٹی ترمیم کو الجھ کے رہ جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔